मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर इमरान मुख्तार है और मेरा ताल्लुक़ ग्रीन टाउन से है और ग्रीन टाउन पे हमारा चर्च है जिसका नाम मिशन ऑफ गॉड चर्च है। मैं खुदा का अदना सा खादम होते हुए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इस प्लेटफार्म के लिए, इस चैनल के लिए और खुदा के बंदा पास्टर इमरान फ़ज़ल के लिए और सिस्टर महविश इमरान के लिए, जिन्होंने इस प्लेटफार्म के ज़रिए से मुख्तलिफ़ खादमीन को इकट्ठा किया, बुलाया ताकि हम खुदा के कलाम की खिदमत कर सकें। आज मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आपके दरमियान में खुदा के कलाम की खिदमत कर रहा हूँ और मेरी ये दिली ख्वाहिश है और दिली दुआ भी कि खुदा इस चैनल को बड़ी बरकत दे ताकि ये बहुत सी रूहों को जीतने और बचाने का वसीला और सबब बने। आमीन। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे ताकि आज का कलाम जितने लोग सुने वो बरकत पाएँ, रूहानी तौर पर बरकत पाएँ और इस कलाम को सुनने के बाद वो ईमान की अगली सफ़ों में, ईमान के अगले लेवल में जा सकें ताकि बहुत सा मसीह के लिए फल लाएँ। आइए दुआ करेंगे। मसीह में हमारे आसमानी बाप, यीशु के पाक नाम में मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ इस वक़्त के लिए जो आपने खुदाम दिया कि मैं आपके कलाम की खिदमत कर सकूँ और जितने लोग खुदाम इस मैसेज को सुने वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सी बरकत को रिसीव करें और तरक्की करें खुदाम और उनकी ज़िंदगी रूहानी फलों से भरपूर हो जाए खुदावन। और इस कलाम के वसीला से सारी बीमारियां, सारी कमज़ोरियां, परेशानियां जाती रहें और खुदावन तेरा पाक रूह जितने लोग इस मैसेज को सुने खुदावन उनको हील करे और वो बहुत सा फल लाकर मसीह के नाम को जलाल दे सके। खुदा आज का कलाम इनकी ज़िंदगी में 100 का 100 गुना फल लाएँ। आज के कलाम के वसीला से ये अपनी तमाम बुरी राहों से, तमाम बुरे कामों से किनारा करें और खुदावन अपनी ज़िंदगी तुझे सौंपे और तुझ में गुजारें। मसीह हमारे खुदाम के वसीला से, आमीन। आज जो मेरा टॉपिक है वो है भरपूर ज़िंदगी या रूह से ममूर ज़िंदगी। मेरे अजीज़ों, इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है आज हम इसके हवाले से सीखेंगे। तो आइए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से निकालिएगा बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों के नाम और उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से ममूर होते जाओ। मेरे अजीज़ों, पौलुस रसूल आज बड़ा खूबसूरत मैसेज दे रहा है हमें और सिखा रहा है कि हमने रूह से ममूर ज़िंदगी बसर करनी है। और इससे पीछे वो एक लफ्ज़ कह रहा है कि शराब में मतवाले ना बनो बल्कि रूह से ममूर ज़िंदगी गुजारो। तो मेरे अजीज़ों, रूह से ममूर ज़िंदगी, बढ़ती हुई ज़िंदगी, फलदार ज़िंदगी, ये हमें खुदा की हुजूरी में से मिलती है। और जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि खुदा ने कहा कि बढ़ो फलो, ज़मीन को ममूर व मकूम करो। इट मीन्स खुदा ये चाहता है कि मेरे लोग बढ़ें, मेरे लोग तरक्की करें, मेरे लोग जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझ पर ईमान रखते हैं, वो ज़िंदगी के हर मैदान में तरक्की करें, बढ़ें और रूह से ममूर ज़िंदगी गुजारें, फ़तहमंद ज़िंदगी गुजारें। और मेरे अजीज़ों, हम जानते हैं कि जो रूह से ममूर ज़िंदगी होती है वो पाक रूह की तरफ से होती है और पाक रूह उनको ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार सिखाता है। और यीशु ने भी एक मौके पर कहा कि मेरा बाप काम करता है, अब तक काम करता है। तो बाप काम कर रहा है और आज हमें भी बाप के लिए ममूर, रूह से ममूर ज़िंदगी बसर करनी है। और मेरे अजीज़ों, हमने अपनी मसीही ज़िंदगी में यीशु मसीह को कबूल करके पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में मांगना है। और जब पाक रूह आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आप रूह से ममूर ज़िंदगी गुजारेंगे और पाक रूह आपकी दुरुस्त सिमत में रहनुमाई करेगा। पाक रूह आपकी कांट छांट करेगा और आपको एक सच्चा और वफ़ादार और फ़तहमंद मसीह बनाने की पाक रूह कुदरत रखता है। और मेरे अजीज़ों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना ये है कि जब हम तौबा कर लेते हैं या बपतिस्मा ले लेते हैं तो हमने फ़तहमंद ज़िंदगी हासिल कर ली है, हमने मुकम्मल और हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर ली है। तो मेरे अजीज़ों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ज़ाहरी निशान तो हो सकते हैं बपतिस्मा लेना, लेकिन जब हम बपतिस्मा लेते हैं, अपने गुनाहों की इकरार करते हैं,
تو یہاں سے ہم اپنی مسیحی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، مسیحی زندگی کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر سٹاپ نہیں ہونا ہم نے، بلکہ یہ تو پہلی سیڑھی ہے کہ ہم یسوع مسیح میں داخل ہوئے ہیں۔ جب ہم داخل ہوتے ہیں تو پھر ہم پھل لانے کے قابل ہوتے ہیں، تو پھل ہمیں لانا بہت ضروری ہے۔ میرے عزیزو، آج پولس رسول آپ کو اور مجھے بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ ہم نے روح سے ممور زندگی بسر کرنی ہے۔ دیکھیں، خدا کا پاک روح تو نازل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب خدا کے پاک روح کو لینا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے کیسے خدا کے پاک روح کو حاصل کرنا ہے۔ آپ کا تعلق، آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ ٹھیک ہوگا تو پھر خدا کا پاک روح آپ کو انعام کے طور پر مل سکتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جن کے پاس پاک روح آ جاتا ہے ان کی زندگی میں بہت ساری برکتیں جو رکی ہوتی ہیں وہ جاری اور ساری ہو جاتی ہیں۔ اور میرے عزیزو، مسیحی زندگی کوئی رکی ہوئی زندگی نہیں ہے، بلکہ مسیحی زندگی بڑھتی پھولتی اور ترقی کرتی ہوئی زندگی ہے۔ اور روح میں ہمیں ترقی کرنی ہے، روح میں ہمیں اور زیادہ آگے بڑھنا ہے۔ اور پاک روح ہمیں سکھاتا ہے، ہر موڑ پر سکھاتا ہے کہ اچھا اور برا کیا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم مسیحی زندگی جو رکی ہوئی زندگی ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کھڑا پانی ہوتا ہے وہ بدبو مار جاتا ہے، اس میں بدبو آتی ہے، اسمیل آتی ہے۔ اگر وہ پانی چلتا رہے تو اس میں اسمیل اور بدبو نہیں ہوتی۔ اسی طرح سیم مسیحی زندگی بھی ہے۔ میرے عزیزو، اگر یہ مسیح کے ساتھ، خدا کے کلام کے ساتھ اور روح کے ساتھ جڑی رہے گی تو ہماری زندگی خوشبو آئے گی ہماری زندگی میں، وہ اور ہماری زندگی بڑھتی رہے گی، پھولتی رہے گی اور ہم بہت سا پھل لانے کے قابل ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، پاک روح سے ممور ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیے سوچئے کہ میں کیسے پاک روح سے ممور زندگی بسر کر سکتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خدا کا پاک روح ساؤل پر نازل ہوا اور خدا کا پاک روح نے اسے بڑا زور بخشا، اور ہم جانتے ہیں کہ جو ساؤل تھا وہ اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ اور میرے عزیزو، جب اس کی زندگی میں گناہ آیا اور اس نے خدا کے احکام کو پیچھے چھوڑا تو پھر خدا کا پاک روح سے رنجیدہ ہوا اور پاک روح سے جدا ہو گیا۔ اور جیسے ہی خدا کا پاک روح ساؤل سے جدا ہوا تو میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بری روح آ کر ساؤل کو ستانے لگی۔ اور میرے عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی بری روح آتی ہے تو بری روح ابلیس بھیجتا ہے، بری روح ابلیس کی طرف سے آتی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم نے بھی غور کرنا ہے، کیا ہم اپنی زندگی روح کے مطابق بسر کر رہے ہیں؟ جیسا پاک روح ہمیں کہہ رہا ہے ہم ویسی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہمیں اچھی روح ہے یا بری روح ہے؟ تو میرے عزیزو، ہم نے ان باتوں پر آج بڑے غور سے سیکھنا بھی ہے۔ اور میرے عزیزو، جب پاک روح ہم سے رنجیدہ ہو جاتا ہے، پاک روح ہم سے دور ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو میرے عزیزو اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو ہم پاک روح کو رنجیدہ کرنے کے لیے ایسے برے کام کرتے ہیں جو پاک روح کو پسند نہیں ہوتے، تو ہم نے ایسے کاموں سے گریز کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اور جب پاک روح ہم سے جدا ہوتا ہے تو پھر ابلیس کو موقع ملتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں انٹر ہوتا ہے، ہمارے خاندانوں میں انٹر ہوتا ہے، اور وہ ہماری زندگیوں میں اور خاندانوں میں انٹر ہو کر ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور پاک روح خاندانوں کو جوڑتا ہے۔ میرے عزیزو، اس کے برعکس ابلیس خاندانوں کو توڑتا ہے، زندگیوں کو برباد کرتا ہے، لیکن پاک روح کیا کرتا ہے؟ خاندانوں کو جوڑتا ہے، وہ رفاقت میں، وہ میل ملاپ میں ہماری مدد و رہنمائی کرتا ہے۔ میرے عزیزو، تو اس لیے پاک روح سے ممور اور بھرپور زندگی گزارنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور خدا کا دل ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے کہ میرے لوگ روح سے ممور زندگی بسر کریں۔ میرے عزیزو، ہم نے روح سے ممور زندگی بسر کرنی ہے۔ جو پاک روح کی طلب نہیں رکھتے وہ زیادہ دیر تک قائم بھی نہیں رہتے۔ اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی تھی کہ ایک جو عقل مند ہوتا ہے وہ اپنا گھر چٹان پر بناتا ہے، اور جو دوسرا بیوقوف ہوتا ہے وہ اپنا گھر جو ہوتا ہے وہ ریت پر بناتا ہے۔ اور جب آندھیاں چلتی ہیں، ٹکریں لگتی ہیں، طوفان آتے ہیں تو جو ریت پر جس کی بنیاد ہوتی ہے وہ گر جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جس کی بنیاد چٹانوں پر ہوتی ہے اس کو بھی آندھیاں لگتی ہیں یا ٹکریں لگتی ہیں، لیکن وہ قائم اور دائم رہتا ہے۔ میرے عزیزو، سیم اسی طرح جب ہم پاک روح سے ممور زندگی بسر کرتے ہیں تو یہی ہے
یہی طریقہ کار ہے کہ جب ہم پاک روح سے زندگی بسر کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں اتنے مسئلے مسائل چیلنجز نہیں آتے، اور اس کے برعکس اگر ہماری زندگی میں پاک روح نہیں ہے تو پھر ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مشکلاتیں پھر بھی آتی ہیں لیکن پاک روح ان سے نکلنے کی ہمیں توفیق بخشتا ہے۔ تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاک روح ایک ایسا وسیلہ ہے جو ہمیں طریقوں سے نکالتا ہے، جو ہمیں ڈپریشن سے نکالتا ہے اور گڑھوں سے نکال کر چٹانوں پر قائم کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم پاک روح کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر ہم ابلیس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک روح سے ممور زندگی گزارنا بہت ہی ضروری ہے میرے عزیزو۔ اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاک روح ہم میں نہیں ہے، پاک روح کی سمت میں ہم نہیں چلتے، یا پاک روح ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے، تو ہم بہت سی ایسی مشکلات میں گر جاتے ہیں جن سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ ان مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ بھرپور زندگی یا روح سے ممور زندگی بسر کرنا شروع کریں، اور یہ آپ کو خدا کی حضوری میں سے ملے گی۔ جب آپ خدا سے مانگیں گے تو پھر خدا آپ کو دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، جب ہم خود اپنی زندگی روح سے ممور زندگی بسر کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہماری اولاد بھی ہوگی وہ بھی ہمیں دیکھ کر پاک روح کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گی۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم خود روح سے ممور زندگی بسر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں یا جو ہماری اولاد ہے وہ بھی روح سے ممور زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ اور جب وہ ان کی زندگی میں پاک روح کی قدرت نہیں ہوگی، پاک روح نہیں ہوگا، تو وہ کمزور ہوں گے روحانی طور پر، اور ابلیس جلدی آ کر ان کا شکار کر لے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو ابلیس ہوتا ہے وہ ان لوگوں کا شکار کرتا ہے جو روح میں اتنے مضبوط اور طاقتور نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیو نیشنل گرافی چینل جو ہوتا ہے تو اس پہ جو شکار کرنے والے جانور ہیں وہ ایسے جانور کا شکار کرتے ہیں جو کمزور ہو یا جھنڈ سے جو الگ ہو، اس کا شکار کرتے ہیں، ان کو سائیڈ پر کرتے ہیں، دبوچ لیتے ہیں، اور دیکھتی دیکھتی ان کی جان ان سے چھین لیتے ہیں اور ہڈیاں تک چبا جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہماری زندگی میں پاک روح نہیں ہے تو سیم اسی طرح ہم بھی کمزور ہیں، اور ابلیس جو شیر ببر کی طرح دھاڑتا ہے وہ ہمارا شکار کرتا ہے۔ اسی طرح ابلیس ہماری اولاد کا بھی شکار کرتا ہے جو روحانی طور پر کمزور ہوتے ہیں یا اتنے طاقتور نہیں ہوتے، تو ابلیس ان کا بھی شکار کر لیتا ہے۔ اور جب ابلیس ان کا شکار کر لیتا ہے تو پھر بہت سارے والدین پاسبانوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاسٹر جی آپ ہماری اولاد کے لیے دعا کریں کہ وہ ہماری تابعداری نہیں کرتے، فرما برداری نہیں کرتے، وہ غلط کام کرتے ہیں، ان کی جو حرکات ہیں وہ بری ہو چکی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم خود روح سے ممور زندگی بسر کریں گے تو ہماری اولاد بھی روح سے ممور زندگی بسر کرے گی۔ اگر ہم خود روح سے ممور زندگی بسر نہیں کر رہے تو ہماری اولاد بھی نہیں کرے گی، اور وہ کمزور ہوگی اور ابلیس ان کا آ کر شکار کر لیتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر ایک بہت غور و فکر کی بات ہے، اور جن چرچز میں، جن منسٹریوں میں، جن خاندانوں میں، جن زندگیوں میں پاک روح نہیں ہے وہ فلوپ ہیں، وہ ڈیڈ ہیں، وہ مردہ ہیں۔ پاک روح کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پاک روح کے بغیر ہماری خدمت بھی فلوپ ہے۔ پاک روح کے بغیر ہماری خدمت اتنی مؤثر اور پھلدار نہیں ہو سکتی۔ لیکن اسی لیے پاک روح کو حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ خدا کی حضوری میں جانا اور مانگنا کہ خدا مجھے پاک روح سے بھر دے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یسوع مسیح نے بھی جب سود آسمانی پر گئے تو یسوع مسیح نے کہا کہ ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں عالم بالا سے روح القدس کا لباس نہ مل جائے۔ تو اٹ مینز یسوع چاہتا ہے کہ ہم روح سے ممور زندگی بسر کریں، اور میرے عزیزو، ہمیں روح سے ممور زندگی بسر کرنی پڑے گی، تبھی ہم فتح مند مسیحی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ روح القدس اگر ہمیں خدا نہ دیتا تو پھر ہماری حالت کیسی ہونی تھی؟ میرے عزیزو، یسوع مسیح اور خدا باپ جانتا تھا کہ اگر روح القدس انہیں نہ دیا گیا تو یہ ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں پاک روح دیا گیا ہے، اور جب ہمارے پاس پاک روح آ جاتا ہے یا مل جاتا ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے ابلیس کا تم مقابلہ کرو گے تو ابلیس تم سے بھاگ جائے گا۔ بھاگے گا تبھی جب ہماری زندگی میں پاک روح ہوگا۔ اور میرے عزیزو، اگر ہمارا رشتہ پاک روح کے ساتھ ٹھیک ہے، مضبوط ہے،
تو پاک روح ہمیں بیماریوں سے، مشکلات سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو پاک روح ہماری وقتاً وقتاً رہنمائی کرتا رہتا ہے اور ہمیں ان مشکلوں سے اور حالاتوں سے نپٹنے کا زور بخشتا ہے، دلیر ہمیں کرتا ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور پھلدار اور روح سے ممور زندگی بسر کر سکیں۔ میرے عزیزو، روح القدس آپ کی شخصیت کو نکھارتا بھی ہے اور آپ کو ایک سچا اور خوبصورت مسیح بناتا ہے، اور پاک روح اس قدر ہم پر مہربان ہوتا ہے، وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ روح القدس خدا کی طرف سے ہمارے پاس ایک تحفہ بھی ہے، اور اس تحفے کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خدا کی حضوری میں جانا پڑے گا، اور جب پاک روح ہماری زندگی میں آ جائے گا تو پاک روح ہمیں برکت دے گا، پاک روح ہمیں روحانی پھلوں سے بھر دے گا، اور ہماری زندگی روحانی پھلوں سے لدی جب ہوگی تو ہم فتح مند مسیحی کہلانے کے قابل ہوں گے۔ میرے عزیزو، جو پاک روح ہے وہ ہماری مشکلوں میں، ہماری مصیبتوں میں آ کر ہمیں زور بخشتا ہے، قوت بخشتا ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم اپنے منطق سے، اپنے زور سے، اپنی طاقت سے یا اپنی عقل سے یا اپنے تجربے سے نہیں کر سکتے، لیکن جب پاک روح آئے گا آپ کی زندگی میں تو پاک روح وہ کام منٹوں میں اور سینکڑوں میں کر دے گا۔ سو پاک روح سے ممور زندگی گزارنا بہت ہی ضروری ہے۔ میرے عزیزو، پاک روح پہلے دور میں ہم جب پیچھے چلے جائیں پرانے عہد نامے میں، تو خدا کا جو پاک روح تھا وہ نبیوں پر نازل ہوتا تھا، لیکن خداوند کے کلام میں لکھا ہے یوئیل نبی کی معرفت کہ میں آخر زمانہ میں ہر فرد بشر پر اپنا پاک روح ڈالوں گا یا نازل کروں گا۔ تو آج پاک روح خدا نے ہمیں دے دیا ہے، اب اس سے حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کے تابع رہ کر ہم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے تاکہ پاک روح ہمیں برکت دے اور ہمیں زور بخشے اور قوت بخشے۔ میرے عزیزو، اور میرے عزیزو، بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جن کا ہم درست طور پر ڈیسیژن نہیں کر سکتے اپنی عقل سے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں پاک روح ہوگا تو آپ درست فیصلے منٹوں میں کر سکتے ہیں، کیونکہ پاک روح ایک مکمل شخصیت ہے جو ہماری مدد و رہنمائی کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اس کے علاوہ پاک روح آپ کو زور اور قوت اس قدر بخشتا ہے کہ آپ خدا کو جاننے کے قابل ہو جاتے ہیں، آپ خدا کے کلام کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، پاک روح کا آپ کی زندگی میں ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور پاک روح کے بغیر آپ نہ تو کسی بیماری کو جھڑک سکتے ہیں، پاک روح کے بغیر نہ تو آپ کسی بدروح کو نکال سکتے ہیں، اور پاک روح کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت، آپ کی جو منسٹری ہے وہ بلیسفل ہو، تو آپ اپنی زندگی میں پاک روح کو لازمی مانگیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں میں خوشحالی ہو، بحالی ہو، ہمارے خاندانوں میں رونق اور برکت ہو، تو آپ اپنی زندگیوں میں آج ہی پاک روح کو دعوت دیں تاکہ پاک روح آپ کی زندگی میں آ کر آپ کو برکت دے اور آپ کی زندگی میں تمام مشکلوں کو دور کرے تاکہ آپ فتح مند مسیحی زندگی بسر کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ میرے عزیزو، پاک روح جو ہے وہ ہماری عقل کو روشن بھی کرتا ہے اور ہمیں خدا کے قریب لے کر جاتا ہے، ہمیں خدا کے کلام کو سمجھنے کا بڑا فضل بخشتا ہے، اور پاک روح ہمیں نا امیدیوں سے نکالتا ہے۔ جب ہم نا امیدی ہمیں گھیر لیتی ہے، نا امیدیاں ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، تو پاک روح ان سے نکلنے کا ہمیں زور بخشتا ہے اور راستہ بتاتا ہے۔ تو پاک روح ہماری مدد کرتا ہے، اور پاک روح ہمارا بہترین استاد ہے، پاک روح ہمارا اچھا مددگار ہے، پاک روح ہمارا اچھا دوست ہے، اور دوست ہی ایک برے وقت میں دوست کی مدد کر سکتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ پاک روح کو اپنا دوست، اپنا مددگار، اپنا ساتھی سمجھیں اور اسے قبول کریں، اسے مانگیں خدا کی حضوری میں تاکہ وہ آپ کی زندگیوں میں آ کر آپ کو برکت دے سکے۔ اور میرے عزیزو، پاک روح جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں آ کر ہمیں پھلوں سے بھرتا ہے، جیسا کہ غلطیوں 5:22 میں لکھا ہوا ہے کہ پاک روح کے جو پھل ہیں وہ ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ جب پاک روح آپ کی زندگی میں آئے گا تو پھر پاک روح کے پھل بھی آپ کی زندگی میں لگنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ محبت کا پھل ہے، وہ خوشی کا، وہ اطمینان کا، تحمل کا، برداشت کا، تحمل کا اور دیگر پھل ہیں۔ تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ پاک روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں گے۔ تو آئیے میرے عزیزو، اپنی زندگی میں پاک روح کو دعوت دیں، اپنی زندگی میں پاک روح کو پکاریں اور کہیں پاک روح آ میری زندگی میں، مجھے برکت دے، مجھے سنبھال،
मैं दुरुस्त राह पर चलना चाहता हूँ, तो यकीनन मेरे अजीज़ों पाक रूह आपको दुरुस्त राह पर लेकर चलने की कुदरत रखता है। और इसके अलावा पाक रूह आपको यह भी सिखाता है कि आपने कैसे खुदा की परस्तिश करनी है, आपने कैसे खुदा के साथ बातचीत करनी है, आपने कैसे खुदा के सामने जाना है, आपने कैसे खुदा के कलाम की इज़्ज़त करनी है। ये पाक रूह आपको बताता है। और मेरे अजीज़ों, जहाँ पर खुदा का पाक रूह होता है वहाँ पर आज़ादी होती है, और जहाँ पर खुदा का पाक रूह नहीं होता वहाँ पर लोग गुलाम होते हैं, लोग अंधेरे में होते हैं। और पाक रूह एक ऐसी पर्सनालिटी है जो हमें ज़ोर बख्शता है, कुव्वत बख्शता है, और हमें हमारी ज़िंदगियों में मसीह जो ज़िंदगी है फ़तमंद ज़िंदगी बनाने की कुदरत रखता है। आइए मेरे अजीज़ों, जिन जिन ज़िंदगियों में पाक रूह की नेमत है, जिन ज़िंदगियों में पाक रूह है, मैं उनका अप्रिशिएट करता हूँ और ये उनको मैसेज देता हूँ कि आप और ज़्यादा पाक रूह में बढ़ें, तरक्की करें और बहुत सा फल लाएँ। और जिन ज़िंदगियों में अभी तक पाक रूह नहीं है, उनसे मेरी खादमाना इल्तिजा है कि वो अपनी ज़िंदगी में पाक रूह को मांगें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। जब आप पाक रूह को मांगेंगे तो खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में आएगा। आप उसे काम करने का मौका दें, वो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। वो आपके ख़ानदानों को जोड़ने की कुदरत रखता है, वो आपके ख़ानदानों को बहाल करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। सिर्फ आपने मौका देना है ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है, मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। आपने पाक रूह को मांगना है। जैसा कि हमने शुरू में आयत में पढ़ा कि रूह से ममूर ज़िंदगी बसर करो। पाक रूह नाजिल हो चुका है मेरे अजीज़ों, पाक रूह है, आपने मांगना है। जब आप मांगेंगे तो फिर पाक रूह आपको मिल जाएगा। आपने पाक रूह से ममूर ज़िंदगी बसर करनी है, क्योंकि पाक रूह के बगैर आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। अब पाक रूह से ममूर ज़िंदगी बसर करना आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी है। सो इस कलाम के वसीला से खुदा आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे और आप एक फ़तहमंद ज़िंदगी और रूह से ममूर ज़िंदगी बसर करने के काबिल हो जाए। आमीन।